अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की जिसका राब्ता बाकी पाकिस्तान से पिछले 2 हफ्तों से मुनक़ता है। और ये जो राब्ता मुनक़ता हुआ है, इसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे कोई कुदरती आफ़त आ गई है, सैलाब आ गया है जिसकी वजह से सड़कें या पुल टूट गए हैं, बल्कि उसकी वजह वहाँ पे कई महीनों से चलने वाली बदअमनी है। और हुआ कुछ ऐसे है कि वहाँ पे पिछले दिनों एक कॉन्वॉय पे फायरिंग हुई जिसके नतीजे में कुछ अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद उसका राब्ता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुरम की, जिसकी 8 लाख आबादी पिछले 2 हफ्तों से महसूर होकर रह गई है। 12 अक्टूबर को वाक़या पेश आया था जिसके बाद से उसका राब्ता मुनक़ता है और जिसके नतीजे में इस टाइम वहाँ के बाज़ार सुनसान हो चुके हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सक रहे और वहाँ पे अशय खुर्दोनोश और अद्वियात की कमी वाक़ई हो गई है, जिसकी वजह से अब तक 9 बच्चों समेत 13 अफराद ऐसे हैं जो कि वहाँ के जो पारा चनार का हॉस्पिटल है उसमें उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि उनको शिफ्ट करना था पारा चनार से किसी बेहतर हेल्थ फैसिलिटी के लिए पेशावर या कोहाट में, लेकिन वो ऐसा ना हो सका। इस टाइम जो है वहाँ पे लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मुश्किलात हैं क्या, हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी रियासत एक छोटे से इलाके को महफूज नहीं बना सकती। अभी तक तमाम रोड्स, बल्कि जितने भी कुरम एजेंसी की रोड्स हैं, वो सब अभी तक गैर महफूज है। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन तमाम रोडों को महफूज बनाया जाए। बहुत सारे नौकर पेशा और बैरून मुल्क नौकरी करने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बंद हो चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा जो यहाँ धरने का मकसद यही है कि जल्द से जल्द जो है हालात को पुरअमन बनाकर इस इलाके को पुरअमन किया जाए। मैं इसी से कहता हूँ, डीसी से कहता हूँ, जनरल से कहता हूँ, अफसरों से कहता हूँ, आपके बच्चे का बर्गर लेट हो जाए आप सर पे आसमान उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे। अगर आप कुर्सी नहीं संभाल सकते तो कुर्सियों से उतर जाए और किसी और को दे दे, अपना ट्रांसफ़र करवा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली हादी साहब, जो कि कुरम से आज़ाद हैसियत से जीत कर असम्बली में पहुँचे हैं। नौजवान आवाज़ हैं और बड़े भरपूर अंदाज से कुरम के लोगों का मसला असम्बली में भी उठाते हैं। बहुत शुक्रिया अली हादी साहब, आपने वॉइस पीके को ज्वाइन किया। मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि इस वक्त कुरम की सूरत हाल क्या है? हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे एक धरने का भी आगाज़ हो गया और लोगों का मुतालबा है कि रोड को खोला जाए ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो सके और वो एक जो महसूर होकर रह गए हैं लोग, वो कैफियत ख़त्म हो। तो आप कुछ अपडेट अगर हमें दे पाएँ। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो रास्ते बंद होने की वजह से वो जो पब्लिक होती है उसे फेस करना होता है। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से देखें हर चीज़ बंद है। एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ अगर कारोबारी निज़ाम की तरफ हम नज़र दोहराएँ तो वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और मैं कौन कौन से मसले मसाइल आपको गिनवाऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू है वो हमारे स्टूडेंट्स को है। और ज़ाहिर सी बात है, मैंने एक स्टूडेंट लाइफ गुजारी भी है, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब आपने टेस्ट के लिए पेशावर जाना होता है और रास्तों के हालात ऐसे हैं और आप जा नहीं पाते, तो वो कैफियत कैसी कैफियत होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि वी आर इन 2024, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, समझ से वादा कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स से HEC के उनके एग्ज़ाम भी हैं, उसकी वजह भी ये है कि भाई वो लोग अब जा नहीं पा रहे। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त से आगे भी थोड़ी बहुत जो है इस हवाले से बात कर लेंगे, लेकिन हुकूमत वक्त से सबसे पहले हमारी जो है ना वो एक मुतालबा यही है कि आप काइंडली ये रोड की मूवमेंट जो है इसे बहाल कर दें। उसके बाद जितने भी मसले मसाइल हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप लोग हेल्प करते थे वैसे आप हेल्प करें। जी। अच्छा, हादी साहब, ये जो हल जो है ये इसका तो मुतालबा तो वहाँ के लोकल्स भी कर रहे हैं और जितने भी पीस एक्टिविस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से जो सोल्यूशन आया है वो एक लैंड कमीशन का एक है, जो पता नहीं कितने अरसे से वो बस तश्कील पाया जा रहा है। तो अभी तक आपको क्या नज़र आ रहा है कि लैंड कमीशन ही सारा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, या फिर कोई और ठोस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए? अच्छा, लैंड कमीशन अपनी एक जगह पे चीज़ है। अब यहाँ पे जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं कुरम में, ये रिसेंटली एक मसला हुआ है। इससे पहले जब से हम जो है ना असम्बली में जाके बैठे हैं, तकरीबन 4 से लेके 5 जंगी हुई हैं।
اچھا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال. ٹک ٹاک پہ اٹھ کے اہل تشیع اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا مسئلے مسائل بن جاتے ہیں اور وہ پورے قرم میں پھیل جاتے ہیں. ایک جگہ سے بات, وہ بندہ جو میں کہوں گا جس کی اپنے گھر میں کوئی بندہ بات نہیں سنتا, وہ بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ بات کر دیتا ہے, اس کی وجہ سے پورے قرم میں جنگ چھڑ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو لگام دیں تو یہ لینڈ کمیشن والے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی 2% یا 3% ایسے لوگ ہیں جو قرم میں امن نہیں چاہتے, باقی تقریباً 97 سے لے کے 98% لوگ بالکل امن چاہتے ہیں. لیکن علی صاحب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے, اور آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ جو اس کا سیکٹیرین نیچر ہے وہ ہی آئی تھنک شاید اس کا اصل وجہ ہے, جس کی آڑ میں لوگ شاید حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لینڈ کا مسئلہ ہے, لیکن ہماری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ سیکٹیرینزم ہے اس کو حل کرنا چاہیے. تو یہ جو مسئلہ حل کرنا ہے سیکٹیرینزم کا, اس کے لیے آپ ایسا کون سا لائے عمل دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود بتایا کہ 4-5 لڑائیاں تو پچھلے 1 سال میں ہو چکی ہیں, جب بھی لڑائی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جرگا بیٹھا ہے, جرگا کر رہا ہے, لیکن وہ تو ایک بالکل سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہمیں لگتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا جرگے فیل ہو چکے ہیں قرم کا مسئلہ حل کرنے میں؟ دیکھیں وہاں پہ جب جرگا جاتا ہے, گرینڈ جرگا جاتا ہے, وہاں وہ کوہاٹ کی جانب سے جاتا ہے, اور اگزئی ہنگو یہ سارے مشران وہاں پہ ایلڈرز جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے, اگر یہ ڈیسیجن میکنگ کر بھی لیں اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے. اس سے پہلے جتنے بھی جرگے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, یہاں تک کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی, انہوں نے وہ ڈیسیجن میکنگ ہم نے حکومت کے آگے بھی رکھی ہوئی ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ حکومت اس چیز کو امپلیمنٹ صرف ہمارے علی صاحب صرف ہمارے ناظرین کے اس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ جب آپ نے کہا کہ جرگوں نے ڈیسیجنز لیے تو وہ ایسے کیا ڈیسیجن لیے جن کو حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے وہ ڈیسیجن ہمیں دکھائے نہیں گئے, وہ ڈیسیجنز گرینڈ جرگے اور حکومت کے بیچ میں تھے. وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں پہلے اتفاق میں آ جائیں, اس کے بعد یہ چیز ہم عوام کے سامنے رکھتے. تو وہ آپس میں اتفاق میں نہیں آئے. وہ جو حل تھے وہ سب سے پہلے ان کا حل تھا لینڈ ڈسپیوٹس کا. بہت سارے ہیں, بالش فیل ہو گیا, اس طرح بے انتہا جو ہے نا لینڈ ڈسپیوٹس وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ 90s کے دور سے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے کیے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی ہوئی تھی 1 by 1, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جتنی بھی ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی ہوئی ہے یہ یکمشت ہم امپلیمنٹ کریں, 1 by 1 نہیں. 1 by 1 میں یہ ہوگا کہ بھائی آپ ایک چیز امپلیمنٹ کریں گے, دوسری چیز پھر رہ جائے گی, پھر 2-3 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو ان کی تھنکنگ گرینڈ جرگے کی بڑی ٹھیک تھی, لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی بات ہے جو ہے نا حکومت نے وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کی. ہم بھی اس چیز پہ جو ہے نا اپنے طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی جو گرینڈ جرگہ وہاں پہ گیا ہوا ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ کریں, ہم اس چیز کو جو ہے نا وہاں پہ امپلیمنٹ کریں. جی آپ خود بہت ینگ ہیں اور آپ آزاد حیثیت میں پہنچے ہیں کے پی اسمبلی میں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ جو انتخابات ہوئے تھے قرم میں, وہ ایک تو ینگ لوگوں نے اس کو لیڈ کیا, کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ینگ لوگوں نے انٹرنیٹ کے لیے بھی تحریک چلائی, امن کے لیے بھی تحریک چلائی, اور پھر اس کے رزلٹ میں ہم دیکھے کہ ینگ وائس جو ہے وہ پہنچی ہے قرم کی اسمبلی میں. تو آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے صوبائی حکومت سے؟ آپ نے ان کو سارے مسئلے سے بینگ اے لوکل ریپرزنٹیٹیو, بینگ اے پبلک ریپرزنٹیٹیو, آپ نے ان کو بتایا ہے کہ قرم اس ٹائم کن مسائل کا شکار ہے؟ جہاں تک ہمارے سی ایم صاحب کی بات ہے, میری اس سے پہلے ایک جنگ تھی, اس میں میری سی ایم صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے ایک کوئک ایکشن لیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ بندی بھی ہو گئی تھی, سیز فائر وغیرہ ہو گئے. لیکن ابھی ریسنٹ جو حالات ہیں, ریسنٹ حالات میں اس صوبائی حکومت کو انٹرسٹ نہیں کرا. ہم نے پورا دم لگایا ہے کہ ہم جا کے ملے, سی ایم صاحب سے ملے, اور اپنے علاقے کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھی. اور ہماری اسمبلی میں تقریباً غالباً سی ایم صاحب نے ایک بات کی بھی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے قرم کے لیے, جو کہ قرم کے جتنے مسئلے مسائل وہ ریزالو کر سکے. یہ بات انہوں نے کی تھی پچھلے دن غالباً جب میری اسپیچ کی تھی, اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کمیٹی بنانی ہے تو آخر پھر کب بنائیں گے, یہی تو وقت ہے کمیٹی بنانے کا. کمیٹی بنائیں اور اسے جو ہے نا ایک ٹاسک دے دیں تاکہ وہ جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچا سکے. اگر یہاں میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ قرم کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور یہ چیز ہمارے برداشت میں نہیں آتی. قرم کو اگنور کیا جا رہا ہے, 20 دنوں سے غالباً رستے بند ہیں, لیکن نہ کوئی بیان آیا ہے,
نہ کسی بندے نے کوئی ایکشن لیا ہے، خواہ وہ منسٹر ہو خواہ وہ سی ایم، بس یہ بات کی کمیٹی کی بات کی. اور دوسری بات دیکھیں نا، اور میں میرے اپنے روابط پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں موسٹلی میرے روابط پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، ان کے بینچز میں بھی بیٹھتا ہوں، بٹ ہوں انڈیپینڈنٹ. اور وہ میری بات کرتے ہیں کہ فارم 47 اور 45 کی بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں فارم 45 پہ آیا. اور جب میں فارم 45 پہ آیا ہوں تو انہیں چاہیے کہ پھر مجھے فارم 45 کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جتنے پی ٹی آئی والے ہیں وہ سارے فارم 45 پہ آئیں گے. اور ٹھیک ہے، وہ فارم 45 پہ آئے ہوئے تو میں بھی فارم 45 پہ آیا ہوں، ہماری بات سنی جائے کیونکہ ہم علاقے کے نمائندے ہیں، عوام ہم سے پوچھتی ہے. لیکن ابھی تک نہ کوئی انٹرسٹ شو کرایا گیا ہے، نہ کوئی ایسا رسپانس آیا ہے ہماری طرف کہ ہم مطمئن ہو سکیں. اسٹریٹجکلی یہ امپورٹنٹ ایک علاقہ ہے، اٹس رائٹ ایٹ دا بارڈر. پھر ایک سیکٹیرین کانفلکٹ ہو رہا ہے وہاں پر، انفولڈ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں لوکلس بہت زیادہ یعنی ہر ایونیو پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کرم اگنور ہو رہا ہے؟ کیا اس کے ابھی کیا آپ جتنے بھی آپ کی بات ہوئی ہے سی ایم سے یا پھر اگر سینٹر سے بھی آپ کی کوئی بات ہو پائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی میں کیا چیزیں ہیں، اور کرم جو ہے وہ کیوں نہیں پرائیورٹی لسٹ پہ آ سکتا؟ جیسے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہر بندہ یہ ہمیں مطمئن کر کے وہ لوگ بھیج دیتے ہیں، بٹ ایٹ دا بیک وہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے نا جی، وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پارا چنار کو ہم اپلفٹ کریں. ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ینگ لیڈر، ہم پارا چنار کو اپلفٹ کریں. پارا چنار میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم بول بول کے تھک گئے ہیں. نہ ذخائر کی کمی ہے، نہ جوانوں میں پوٹینشیل کی کمی ہے، صرف انہیں تھوڑا بہت پش کرنا چاہیے. ابھی آپ کو میں بتاؤں، اگنور کی بات آپ نے کی ہے، ابھی تک ہم بنے ہوئے ہیں کرم کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا صوبائی اسمبلی سے. اچھا آپ مجھے بتائیں پھر میں کیسے کہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا کرم کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو کرم. یہ جتنی بھی جھگڑے ہو نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بے روزگاری بھی ہے. یہ میں بول بول کے وہاں پہ تھک گیا. بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ ان کو کوئی چینج نظر ہی نہیں آ رہی. باقی علاقوں میں، باقی صوبوں میں، باقی ضلعوں میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، جوانوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ ہے، لیکن یہ ہمارے ذہن سے، اور میں کہوں گا یہ بالا تر بات ہے کہ ان کی سوچ و فکر کرم کے حوالے سے کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے، وہ صوبائی اسمبلی کے لیول پہ ہو یا اپنی آواز ہم نے اٹھانی ہو. انشاءاللہ جس حد تک بھی جانا پڑے انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی پاسداری کریں گے. علی ہادی صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ آفٹر دا 2018 میں جو یہ مرجر ہوا تھا ٹرائبل ایریاز کا ود بیسکلی پروونس، آپ کو فرق نظر آیا کچھ بھی، اور از اٹ دا سیم ایز آلویز؟ اور آپ بھی کیا ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں جو اب جو کئی قبائلی لیڈر سامنے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرجر کو ریورس کیا جائے؟ دیکھیں یہ ریورس کی بات یہ تو ایک کمبائنڈ بات ہوگی، لیکن جہاں تک ڈفرینس کی بات ہوتی ہے نا، وہ ڈفرینس کی بات میں بتاؤں، ہمیں ایجنسی میں بہت زیادہ فائدہ تھا ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ. یہ جو ضلع بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم سے بہت سارے وعدے کیے. اب وہ سارے وعدے میں یہاں پہ گنوا نہیں سکتے کیونکہ ٹائم اتنا ہے. ٹھیک ہے، ان وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ بھی ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہوا. وہ سمپل ایک روڈ کا انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، غالباً وہ روڈ تک وہ نہیں پہنچا سکے. اب جب بھی ہم یہاں سے پارا چنار جاتے ہیں، کرم جاتے ہیں، آپ یقین مانے کبھی کبھار ہم سوچتے بھی ہیں کہ اس رستوں پہ عوام جاتی کیسے ہے. تو ابھی تک جو ہے نا کوئی ایسا فائدہ نہ کوئی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ملا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بالکل لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مسئلے پہ تو بات کر لی، لیکن اس ٹائم کیونکہ کرم کا راستہ منقطع ہے اور لوگ آ جا نہیں رکھے، تو اس ٹائم فوری طور پہ ایسی کون سی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو وہ کرم کو بھجوائے، چاہے وہ ایئر لفٹ کر کے بھجوائے، تاکہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے 9 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں ہسپتالوں کے اندر. تو آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ایسی کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے کرم کے اندر تاکہ وہ پہنچ سکیں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ جی، سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے راستہ کھول دیا جائے، موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے. اب یہ حکومت کا کام ہے، نہ یہ میں بتا سکتا ہوں نہ یہ کوئی اور بتا سکتا ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ روڈ کو سیکیور کیسے کرتی اور عوام کو پروٹیکشن کیسے دی، یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، دوسری بات اس میں انہوں نے ایک اور کام کرنا چاہیے. روڈ کی موومنٹ جیسے ہی ہو جاتی ہے تھوڑا سا پہیا چلنے لگے گا، کاروباری نظام بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا، اسٹوڈنٹس کا آنا جانا بھی ہو جائے گا،
نظام تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ ریسنٹ واقعہ ہوئے ہیں, اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں, ان کے جتنے بھی لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے. اس میں ہم بھی ساتھ ہیں, اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ ایک بندے کی وجہ سے ہم پورے قرم کو جو ہے نا نقصان میں نہیں دھکیل سکتے, اور ہم نہیں چاہتے کہ پورا قرم جو ہے نا یرغمال بنے. یہ دو ہی چیزیں, پہلے روڈ کھول دیا جائے اور جتنے بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ان میں ملوث جتنے لوگ ہیں انہیں ایک قسم کا کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس کے بعد لینڈ ڈسپیوٹس کا مسئلہ آتا ہے, وہ لینڈ ڈسپیوٹس کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب موومنٹ ہوگی, جب کمیونیکیشن ہوگی ہماری, جب آپس میں بیٹھیں گے, جب وہ بھائی چارے کا ماحول قائم ہوگا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی, آیا وہ ابھی فورسز لا کہ یہ چیز ہمیں سیکیور کر کے لیتے, چاہے وہ کوئی اور چیز کرتے, یہ ان کا ہے. باقی ہمارے ذہن میں جو بات آتی وہ یہ دو چیزیں جو مین چیزیں, رستہ کھول دیا جائے تاکہ ایک کمیونیکیشن جو ہے نا ہماری. اور ہسپتالوں میں میڈیسنس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اگر تو؟ جی, ہسپتالوں کے میڈیسنس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, اور پچھلے دن ہمارے ارباب صاحب نے ایک بات کی کہ 15-20 ضلعوں کے میڈیسنس ابھی بھی پڑے ہوئے, تو بڑی کوئی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ان حالات میں بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ 15-20 دن کے میڈیسنس وہاں پہ پڑے ہوئے. مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 دن اور رستے بند رہیں گے, یہ ہمارے وہ اس میں نہیں ہے. اور دیکھیے ہم ایفرٹ کر نہیں سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں رستہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آ کے بند کرتا ہے یا کوئی اور ہے, آٹومیٹکلی رستہ بند ہو جاتا ہے. نہ عوام رسک لیتی ہے نہ حکومت رسک لیتی ہے. اب ہم میڈیسنس, ہماری میڈیسن جتنے بھی آتے ہیں وہ پشاور سے آتے ہیں. آپ رستے بند ہیں, ہم میڈیسن کہاں سے جو ہے نا وہاں پہ پہنچائے؟ تو اور عوام اس کو فیس کر رہی ہے, اور یہاں پہ ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور باقی صوبائی جو ہے نا لیول پہ اس چیز پہ کوئی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ہادی صاحب, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اور قرم کی جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے بتا رہے تھے, اور جو لوگوں کے وہاں پہ خواہشات ہیں امن کے حوالے سے ان کی بھی آپ ترجمانی کر رہے تھے, کیونکہ آپ کو انہیں لوگوں نے منتخب کیا ہے. بہت شکریہ. لاہور پاکستان کا ایک بہت ہی قدیمی شہر ہے, اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے تو صحیح, لیکن مغل دور میں بھی یہ ایک سیٹ آف پاور تھا. اس کو پوری دنیا میں سٹی آف گارڈنس کے طور پر جانا جاتا ہے. اینڈ ایک کہاوت ہے بہت بڑی, آپ نے خیر سنی ہوگی, کہ جنہیں نور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. لیکن اب لاہور میں آ کے مجھے لگتا ہے کہ اب جو جمیا ہے نا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ لاہور کا جو اب انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ٹاکسک اور اتنا پولوشن سے بھر چکا ہے کہ یہ AQI انڈیکس, جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے, یہ ایک میجر ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ایئر پولوشن لیول ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. لاہور کنسسٹنٹلی پوری دنیا کی جو انڈیکس ہے اس کے اندر ٹاپ کر رہا ہے. کچھ ہی دن پہلے اس نے ریکارڈ کیا تھا 708, یعنی کہ یہ بہت ہی ہیزرڈس, ایکسٹریملی ٹاکسک اینڈ ڈینجرس فار یور ہیلتھ ایک ایئر پولوشن لیول ریچ کر چکا ہے. یہ کئی سالوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی حکومت پنجاب نے کچھ میجرز لینے شروع کر دیے ہیں, اور ہم لوگ کو ابھی دیکھنا باقی ہے, کیونکہ ابھی سردیاں شروع ہوئی ہے. جب سردیاں شدت پاتی ہے تب زیادہ یہ اسموگ اور ایئر پولوشن کا سلسلہ اور بھی زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے. تو اس سارے سلسلے کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے رافع عالم صاحب کو. یہ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہیں, لائر بھی ہیں, اور انہوں نے کافی وقت سے یہ اینیول کلائمیٹ مارچ ہوتا ہے, کلائمیٹ جسٹس مارچز ہوتے ہیں, ان میں بھی شرکت کی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو یہ میجرز ہیں ان کو ہم لوگ کو اور بھی زیادہ سختی سے اور بہت سیریسنس سے دیکھنے ضروری ہے. اچھا رافع عالم صاحب, لاہور کا AQI ہے نا وہ کنسسٹنٹلی پور رہتا ہے, اور یہ صرف ونٹر کا سیزن میں نہیں ہوتا, یہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتا ہے, لیکن ونٹر میں یہ بہت ہی خوفناک شدت اختیار کر لیتا ہے. 708 ریکارڈ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, اینڈ یوزلی 800-900 پلس کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو یہ جو کیس تھا یہ آئی تھنک 10 سال پہلے تو لاہور میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے لیٹ سے کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے کیا چینجز دیکھے اس شہر میں یا پھر اس جنرل ریجن میں, جس کی وجہ سے اب جو ایئر پولوشن ہے وہ ایسے لیولز کو ریچ کر چکا ہے کہ انسان کے لیے یہ بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے سروائیول کے لیے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے ایکچولی. میں یہ ہوائی آلودگی کو پچھلے 8 سال سے دیکھ رہا ہوں, مگر ہوائی آلودگی کا مسئلہ لاہور کے اندر اور پاکستان پنجاب کے شہروں کے اندر اس سے بھی پرانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ ایک کیا کہتے ہیں موسمی سلسلہ ایک قسم کا ہے. ہم نے اس کو ایک اسموگ سیزن سمجھ لیا ہے کہ یہ سردیوں میں اسموگ سیزن ہوتا ہے, مگر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ
جو اس وقت ہوائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، جتنی یہ صنعت گندا پیٹرول استعمال کر رہی ہیں، ڈیزل استعمال کر رہی ہیں، ہمارا جو یہ تھرمل سے بجلی بنتی ہے، یہ اس کی شدت آج اتنی ہی ہے جتنی 6 مہینے 3 مہینے 1 سال پہلے تھی، اف ناٹ مور. آلودگی جو ہے وہ فضا کے اندر ہر دن پھینکی جاتی ہے. یہ بس جب موسم تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے تو ایک تو ہاٹ ایئر ڈزنٹ رائز، تو یہ پولوٹنٹس جو ہیں یہ ذرا آبادی کے قریب کلوز ٹو دا لینڈ رہتے ہیں. پلس آپ کو پتہ ہے نا، سردی میں چیزیں کنٹریکٹ ہو جاتی ہیں تو مالیکیولز جو ہیں ہوا کے وہ بھی قریب ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہوائی آلودگی عام طور پہ ہر دن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. گرمیوں میں ہاٹ ایئر رائزز تو وہ فضا تھوڑا ہوا تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے، پھر برسات کے موسم کے اندر وہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. مگر یہ جس شدت سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6-8 سال، اس میں میرے خیال سے 3 4 5 چیزیں ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک، ہم اکثر لاہوری جو ہے نا، مجھ جیسے کافی لاہوری ہیں، ان میں ایک یہ بیماری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے شروع اور ختم لاہور کے اندر ہوتی ہے. مگر ہوائی آلودگی جو ہے وہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں بھی سیٹلائٹ امیج دیکھ لیں، یہ کابل سے کیلکٹا کا ایک مسئلہ ہے. ہمارے شہروں کے اندر، نارتھ انڈین بیلٹ کے اندر جو پیٹرول دستیاب ہے، جو گاڑیوں کے اندر جاتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول، وہ دنیا کا گندا ترین ہے. ہم اکثر ڈیزل سے، کوئلے سے، فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں، کبھی نتیجہ ہے. تو یہ جو پاور پلانٹس بنے ہیں پچھلے 8-10 سال میں، پاکستانی سائڈ پہ اور میں کہوں گا انڈین سائڈ پہ بھی، اس سے کافی فرق پڑا ہے. اور آبادی بڑھنے سے، یہ جو آبادی ہے، جو یہ گاڑیاں موٹر سائیکلوں پہ پیٹرول جو ڈلتا ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی گندی ہے دیٹ as populations increase and people start, there's more energy production using diesel and furnace. تو یہ میرے خیال سے مسئلہ جو ہے برا اس لیے ہوتا جا رہا ہے پچھلے 8-10 سال سے. اچھا رافع عالم صاحب، اسی چیز سے جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا، میرا ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ کل سے بڑا شور ہے کہ جی ہم گرین لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں، ہم آلودگی کو کم کریں گے. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ سڑکیں دھوئی گئی تھی اسموگ کو ختم کرنے کے لیے، اس پہ الگ سے میمز بنی. تو ہماری آپ اس پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، آپ پٹیشنز فائل کر چکے ہیں. تو جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں، تو ہم جو بیماری ہے ہم اس کا علاج ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم شاید یہ آپٹکس کے لیے 2 مہینے سال میں کچھ نہ کچھ حکومت کر دیتی ہے، تو جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے اس ٹائم. کچھ ایسا ہی ہے جی تقریباً. دیکھیں 3 4 5 حکومتیں گزر چکی ہیں پنجاب میں پچھلے 8-1 سال کے اندر، اور ہر ایک نے یہ سردی کے موسم میں ہوائی آلودگی کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. شہباز شریف گورنمنٹ ان PMLN ٹو دی PI گورنمنٹ، انہوں نے بھی کوشش کی. پھر یہ کیئر ٹیکر حکومت پچھلے سال ایک پالیسی نکالی، اور اس سال مریم نواز کی حکومت نے بھی ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ہر سال جو کارروائی ہوتی ہے اس میں ایک کامن ہے. ایک تو آپ بٹے والے جو ہیں ان کو الٹا ٹانگ کے ان کے خلاف FIRیں کٹتی ہیں، اور دوسرا جو سال میں 2 دفعے چند ہفتوں کے لیے فصلیں جلائی جاتی ہیں، جو کہ میں مانتا ہوں ایک مسئلہ ہے، ان کسانوں کے خلاف ایک ایکشن لیا جاتا ہے. پھر صرف لاہور کے اندر چند ایک فیکٹریز کو بند کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ جی ہم یہ چیزیں کریں، لیکن یہ صرف کارروائی مجھے نظر آ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ ہوائی آلودگی کے اندر، وہ کم نہیں ہو رہی. What the government needs to do is sit down and understand کہ ایئر پولوشن، ہوائی آلودگی کہاں سے رہی ہے. اس وقت اگر آپ کسی کیا کہتے ہیں سرکاری محکمے سے، سینئر افسر سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ لاہور کا مسئلہ ہے، یہ سردیوں کا مسئلہ ہے، اور اس میں کسان جو ہے اور بھٹے والے ہیں، یہ دے آر دا مین کاز. یا اب جو گرین لاک ڈاؤن آیا ہے اس میں تکے والے بھی ہیں، اینڈ وہ جو کوئلہ جلتا ہے that does cause, کاربن اس سے اٹھتا ہے، there's all sorts of sulfur dioxide gases پیدا ہوتی ہیں، ضرور پولوشن ہوتی ہوگی. مگر حکومت کو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا مانیٹرنگ سسٹم اور جو انالیسس ہے اس پہ توجہ کرے. پچھلے 6-8 سال سے پنجاب کے اندر ہوائی آلودگی کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 5 سے کم مانیٹر پورے پنجاب.
which is 35-39 districts. یہ تو لاہور کے لیے پورے نہیں ہے, پنجاب کے لیے تو بالکل پورے نہیں. جب آپ ان مانیٹرنگ سسٹمز کو بہتر کر کے ہوائی آلودگی کی شدت اور پھر ہوائی آلودگی کی جو دا سورسز آف ایئر پولوشن سمجھ کر سکتے ہیں, پھر آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اب وہ تو ہے نہیں, مگر ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز میں ایک آخری بات کر لوں کہ چند اسٹڈیز ہوئی ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کا جو اربن یونٹ ہے اور ورلڈ بینک نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے, اس میں رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً آدھی جو ہوائی آلودگی ہے پنجاب میں سالانہ طور پہ وہ گاڑیوں کے جو دھوئیں کی وجہ سے. اینڈ اف دس از دا کیس, پھر کسانوں کو الٹا ٹانگ کے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو جو گاڑیوں میں پیٹرول جاتا ہے, جو ہماری ریفائنریز ہیں 5, ان کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ یورو 2 سے یورو 4, 5, 6 پیٹرول ریفائن کر سکیں. آپ کو یہ سسٹینیبل انرجی, رینیویبل انرجی کی طرف جانا پڑے گا, جس میں سولر اور ونڈ کا فائدہ اٹھانا پڑے گا. یہ ان طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی میرے خیال سے. ٹھیک ہے. اچھا رافع عالم صاحب, ان ایڈیشن خیر یہ جو یہ منی لاک ڈاؤنس کی ایک گرین لاک ڈاؤن کا سلسلہ اوبیسلی ایک بینڈیٹ ہے, ایک ڈیم کے اوپر لگانے کے برابر ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا سی ایم پنجاب صاحبہ نے کہ اب انڈیا کے ساتھ ہم لوگ کو اس معاملے کے اوپر کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس جو یہ ریجنل کوآپریشن ہے, اس کے بارے میں جو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اکراس دا بارڈر دونوں سائڈ پہ وہ یہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. ناؤ 6 to 8 years اتنی تباہی مچ چکی ہے, مسئلہ بھی ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے دس از اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ ناؤ کہ وہ اب ریجنل کوآپریشن کی طرف موو کر رہے ہیں, یا پھر ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس سے کچھ پازیٹیو نکل سکتا ہے فائنلی؟ جی مجھے یاد ہے 2017 میں جب اسموگ سیزن آیا تھا, جسے ہم لاہور میں کہتے ہیں اسموگ سیزن, تو اس وقت چیف منسٹر شہباز شریف نے انڈیا کا جو پنجاب ہے ان کے چیف منسٹر کو خط لکھا. تو یہ کلائمیٹ ڈپلومسی کا جو شوشہ ہے یہ نیا نہیں ہے, اٹس ہیپنڈ. یہ کہتے ہوئے اس وقت دلی اور اسلام آباد کے درمیان جو فضا ہے اس میں میرے خیال سے اس طرح کی ڈپلومسی مشکل ہے, اسپیشلی سنس جو پروونسز ہیں ہمارے ہاں اور انڈیا میں جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو ڈپلومسی کی آئین کے تحت کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. سو دے آر لمیٹیشنز آن اٹ, بٹ اٹس اے گریٹ آئیڈیا. مگر پھر آپ کریں گے کیا؟ 90 کی دہائی کے اندر جو سارک ادارہ ہے اس نے ایک مالی ڈیکلریشن میرا خیال 90 کی دہائی کے اندر سائن ہوئی تھی, جہاں سارک کے جو ممالک ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہوائی آلودگی پہ توجہ کریں گے, مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائیں گے. جو اسی موڈ ایک ادارہ ہے کھٹمنڈو کے اندر جو کہ یہ ہمارے پہاڑوں کو دیکھتی ہے اور ان کے ماحول کو, اس کو ذمہ داری دی گئی ہوائی آلودگی کے بارے میں کچھ ریسرچ اینڈ شیئرنگ انفارمیشن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. مگر وہ معاہدہ کہیں گیا نہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو while it's a great idea, it's not a new idea. رافع عالم صاحب, آپ کا اپنا بہت زیادہ کام ہے, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ ایسی کون سی احتیاط کرنی چاہیے ان کو, تاکہ آپ نے بھی بتایا کہ بہت سارے بچے پچھلے سال جو ہیں وہ نمونیا کا شکار ہوئے, اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو گلے کا ایک مرض ہے وہ وبائی شکل اختیار کر رہا ہے, تو آپ نے خود اس پہ بڑا ریسرچ کی ہوئی ہے, تو اگر آپ کی طرف سے کوئی آپ اویئرنیس کے لیے کچھ بتا سکیں. دیکھیں پاکستان اور پاکستان میں جو شہر ہیں یہ دنیا میں پہلے ایسے شہر نہیں ہیں جنہوں نے ہوائی آلودگی کو دیکھا. آپ دیکھ لیں یہ صنعتی انقلاب کے بعد یورپ اور امریکہ کے جو بڑے شہر تھے یہ بھی ہوائی آلودگی کے شکار تھے, اور ان سب شہروں نے ایک مہم چلا کر اپنا ماحول بہتر کیا. لیکن یہ کہتے ہوئے بیٹھے بیٹھے مر بھی نہیں سکتے. دیکھیں میں سانس لے رہا ہوں, یہ گندی ہوا ہے. لاہور کے اندر ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی میں 7-8 سال کمی پڑ سکتی ہے لاہور کی ہوائی آلودگی کی وجہ سے. تو اس لیے میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر باہر جا رہے ہیں ماسک پہنیں, جو N95 ماسک ہوتے ہیں سڑکوں پہ اسپیشلی, بیکاز اگر آپ سڑک کے قریب کھڑے ہوئے ہیں, سائیکل پہ ہیں, موٹر سائیکل پہ ہیں, آپ ان ٹیل پائپ ایمیشنز جو گاڑی کے پیچھے سے دھواں نکلتا ہے اس کے قریب ہیں, اور یہ جو ہوا یہ جو آلودگی یہ بالکل سڑک کے قریب ہوتی ہے. ان سے ماسک سے آپ تھوڑا بہت بچ سکتے ہیں. دوسرا پلیز اگر آپ کے پاس موقع ہے ایئر پیوریفائر ایک لے لیں. ایئر پیوریفائر جو ہے وہ ایک فلٹر چلتا ہے اور پنکھا چلتا ہے, اور آپ کمرے کے اندر ایئر پیوریفائر لگا کے اپنا جو بیڈ روم ہے یا لیونگ روم ہے اس کے اندر جو ہوا ہے اس کو آپ ایک اچھی کوالٹی تک لا سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم ادھر پاکستان کے اندر جو امیر شہری ہیں
اپنے گھروں کے اندر لاکھوں روپے کا ایئر کنڈیشنر لگانے کے لیے تیار ہیں جو کہ سال کے اندر 3 یا 4 مہینے چلتا ہے اور اس سے بجلی کا بل کافی بڑھتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے, دیکھیے پنکھا ہے اور ایک فلٹر ہے اور اس کا بل تو تقریباً ہے ہی, اور یہ پورا سال چلے گی اور یہ لٹرلی آپ کی زندگی بچائے گی. اور میں یہ بتاتا چلوں, یہ میرے کندھے کے پیچھے یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ میرے کمرے کا ایئر پیوریفائر. You have these two things. ناظرین, یہ آپ نے بات سنی, اپنے ماحول کی بات سنی, اپنے کلائمیٹ کی بات سنی, اور دیکھا کہ کس طرح یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے, یہ ہوائی آلودگی ہے, یہ کس طرح ہماری زندگیوں کو خراب کر رہی ہے اور یہ کس حد تک ہماری زندگیوں کے لیے خطرناک ہے. ہم اس رائٹس واچ میں ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو وائلیشنز ہوتی ہیں اس کی بات کرتے ہیں. آج ہم جاتے ہوئے کچھ خوشی کی بات کرنا چاہتے ہیں, خوشی کے تہوار کی بات کرنا چاہتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, اس ہفتے گزرا ہے دیوالی کا تہوار, جس میں ہماری جو پاکستان میں رہنے والی ہندو برادری ہے اس نے اس کو بڑے جوش و خروش سے منایا, اور منانا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں بسنے والے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق یکساں کے حاصل ہیں, اور ان کی جو خوشیاں ہیں ان کو اسی انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم یہاں پہ کسی اور بھی مذہبی تہوار کی کرتے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے جو نمائندے ہیں رانا مالی, وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں اپنے آبائی گاؤں عمر کوٹ, وہ ہمیں وہیں سے جوائن کر رہے ہیں. وہ خود بھی ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہماری خصوصی دعوت پہ اپنی چھٹیوں میں سے کچھ قیمتی وقت نکال کر وہ اپنی خوشیاں ہم سب کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ عمر کوٹ کی عوام جو ہے اس دفعہ کی دیوالی وہ کس طرح سے منا رہی ہے اور کیا جوش و خروش ہے ان کا اس دفعہ. بہت شکریہ رانا مالی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بالکل, عمر کوٹ میں بھی ہندو کمیونٹی ہے دیوالی کا تیوہار بڑے پرجوش سے منا رہی ہے. اس وقت میں مین مارکیٹ میں موجود ہوں عمر کوٹ کی. یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں. یہ پٹاخوں کی دکانیں دیکھ رہے ہیں آپ, جو یہ سجی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مٹھائیوں کی دکانیں سجی ہوئی ہے. یہ پٹاخے اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں. بچے یہ پٹاخے جلا کے انجوائے کریں گے. اس کے علاوہ جو مٹھائیاں ہیں وہ اپنے پیاروں میں اور رشتے داروں میں بانٹی جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو آپ مارکیٹ مین عمر کوٹ کی دیکھ رہی ہے, یہ اس میں کھٹا کٹ ٹرک بھرا ہوا ہے. لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر بات کی جائے پوجا پاٹ کی, تو ہندو کمیونٹی مندروں میں اور اپنے گھروں میں خصوصی پوجا بھی کریں گے. یہ دیوالی کا تیوہار 3 دن جاری رہے گا اور ان خصوصی پوجا میں یہ ملک کے امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائے گی. بہت بہت شکریہ رانا مالی صاحب. ایک بہت ہی ٹال آرڈر تھا اور ایک اننیسیسری آرڈر تھا ہماری طرف سے آپ کے لیے کہ آپ چھٹیوں میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکالیں, لیکن اپنی جو خوشیاں ہیں وہ آپ پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کے لیے بہت 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 شکریہ. اور ناظرین, یہی تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے اور موضوعات ہیں جتنے بھی انسانی حقوق سے یہ متعلق, اس کو سننے کے لیے اور اس پہ ذرا پونڈر کرنے کے لیے ہم لوگ ہر ہفتے جوائن کریں گے. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک اور ایکس کے اکاؤنٹ پہ, اور انسٹاگرام پہ بھی. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.